वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस दुनिया का हर वो इंसान, हर वो शख्स, हर वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने अक़ल, शऊर और फ़हम से नवाजा है, वो अल्लाह की दी हुई इस अक़ल से, इस शऊर से, इस फ़हम से इस दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के मकसद को बखूबी पहचान जाता है। दुनिया का कोई भी अक्लमंद इंसान जब उसको भूख लगती है तो रोटी का लुक़मा नाक के नथने में नहीं डालता। कि हम में से कोई शख्स ऐसा है कि प्यास के वक़्त वो पानी का घूंट अपने नाक के नथने में डालता। क्या दुनिया का कोई भी ज़ी शऊर इंसान सर की टोपी, पगड़ी और इमामा पाँव के ऊपर रखता, पाँव का जूता अपने सर के ऊपर रखता। दुनिया का कोई भी साहिब अक़ल इंसान बाथरूम में जाके आराम करता हो और सोता हो, या बेडरूम के अंदर कोई इंसान क़ज़ाए हाजत करता हो, कोई नहीं करता। क्यों? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रोटी के लुक़मे का मकसद नाक का नथना नहीं बल्कि मुंह के रास्ते पेट की भूख को ख़त्म करना। पानी के घूंट का मकसद नाक का नथना नहीं बल्कि मुंह के रास्ते हलक की प्यास को बुझाना। सर की टोपी का मकसद पाँव नहीं बल्कि सर का ताज और सर के ऊपर आना है। जूता जो है उसका मुकाम पाँव के तलवे के नीचे है, सर के ऊपर नहीं। टॉयलेट के अंदर क़ज़ाए हाजत की जाती है, वहाँ सोया नहीं जाता। यह मस्जिद जहाँ नमाज इशा अदा कीजिए, अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। आप इस मस्जिद की किसी भी चीज़ को देखें तो वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, देखते ही पहचान जाएंगे कि इस चीज़ का मकसद क्या है। ये पंखे क्यों लगे, ये सफ़े और कालीन क्यों बिछे हैं, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, ये कुर्सी यहाँ क्यों मौजूद है, ये माइक क्यों लगा है, बताने की ज़रूरत कतई नहीं। इस इंसानी अक़ल ने हर चीज़ के मकसद को पहचान लिया। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि अल्लाह की दी इस अक़ल से, इस फ़हम से, इस शऊर से मैंने और आपने और जमी कायनात के इंसानों ने इस दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के मकसद को बखूबी जान लिया, पहचान लिया। लेकिन इंसानों की अक्सरियत आज तक अपनी ज़िंदगी के मकसद से बिल्कुल गाफिल ना आशना। इंसान ने आज तक ये नहीं पहचाना कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, मेरी तख्लीक का मकसद क्या है। अपने वजूद के मकसद और अपनी पैदाइश के मकसद से गाफिल हैं लोगों की अक्सरियत। इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वतन मुल्क की हैसियत सानवी, कौम बरादरी की हैसियत सानवी है, कारोबार तिजारत की हैसियत सानवी है, सारी दुनिया के ताल्लुकात नातों रिश्तों की हैसियत सानवी है। पहली हैसियत एक बंदा ये मोमिन की निगाह के अंदर अल्लाह ताला की इबादत की होती है। क्यों? कि अल्लाह ने इंसान को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया। किसे कहते हैं हिजरत? एक इलाके से दूसरे इलाके में चले जाना। क्यों की जाती है हिजरत? हिजरत का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आप अगर ऐसे खित्ते में आबाद हैं जहाँ वक़्त पर आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, हज़रात अल्लाह का हुक्म है ऐसी बस्ती में आपको रहने की कतन इजाज़त नहीं, वहाँ से हिजरत कर जाइए। शहर मक्का है और बैतुल्लाहिल हराम है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है,
بیت اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں بیت اللہ تجھ سے بڑی محبت ہے، شہر مکہ سے مجھے اپنے بچپن کی خوشبو آتی ہے، شہر مکہ میری ماں کا شہر ہے، میرے باپ کا شہر ہے، لیکن کیا کروں یہاں کے رہنے والے مجھے نماز ادا نہیں کرنے دیتے، میں نماز پڑھتا ہوں، حالت نماز میں گندے اوجر کو لا کر میرے وجود اطہر پہ رکھ دیا جاتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، حالت نماز میں میرے گلے کے اندر کپڑے کو ڈال کر بل دیے جاتے ہیں، یہاں میرے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے، جس زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں اس زمین کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، شہر مکہ ہے، بیت اللہ ہے، وہاں عبادت کی اجازت نہیں، کہا شہر مکہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ کیوں؟ انسان کی زندگی کا مقصد یہ اللہ کی عبادت ہے۔ حضرات انسانوں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا، لیکن اس سے بھی بڑا افسوسناک اور المناک معاملہ وہ کیا ہے، جو لوگ عبادت گزار ہیں، جن لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نماز پڑھتے ہیں، سال کے بعد روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بیت اللہ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، بندگی عبادت وقت پہ ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی زندگی کے مقصد سے آشنا ہیں، عبادت گزار ہیں، نیکوکار ہیں، زاہد ہیں، صاحب تقوی ہیں، ان لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کو عبادت کے مقصد کا پتہ نہیں، وہ عبادت کے مقصد سے غافل ہے کہ اللہ نے روزہ فرض کیوں کیا، نماز فرض کیوں کی، زکوٰۃ فرض کیوں کی، حج فرض کیوں کیا۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادات کا ذکر کیا تو عبادات کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا وہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، روزہ رکھو، تم جنت میں جاؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا، حالانکہ عبادت کا مرکزی مقصد تو یہی ہے کہ جنت میں جایا جائے اور جہنم سے بچ گیا۔ اللہ نے یہ مقصد بیان نہیں کیا۔ اللہ کیا مقصد بیان فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کی بات ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ بڑی عجیب بات ہے، تمہارے اندر تقوی ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، نماز ادا کرو، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تو انسان کو فحشاء اور منکر سے منع کرتی، روکتی۔ لعلکم تتقون، حضرات یہ اللہ نے لعلکم تتقون کیوں کہا؟ کہ عبادت کا مقصد ہم غافل ہیں، عبادت کے مقصد سے غافل ہیں، اس لیے کہا۔ اللہ یہ کہتے کہ جنت میں جاؤ گے یا جہنم سے بچا لیے جاؤ گے۔ انسانی عقل ناقص اور کمزور اور ضعیف ہے، انسان سمجھتا شاید عبادت کا صلہ آخرت میں ملنا ہے، دنیا میں کیا ملے گا۔ اللہ نے صلہ اتنا اونچا بیان کر دیا کہ جس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار فائدے ہیں، ایک بیان کر کے میں بات کو آگے چلتا ہوں، اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان جو تم کو چھت دکھائی دیتا ہے، اس آسمان پر میری رحمتیں بھی برکتیں بھی ہیں، ایسی بارشیں ہوتی ہیں جن سے زمین کا سینہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ایسی ہوائیں چلتی ہیں جو تمہیں راحت پہنچاتی ہیں، آسمان پر ملائکہ فرشتے ہیں جو زمین کے اوپر مومنوں کے مددگار بن کے اترتے ہیں، لیکن سن لو اسی آسمان پر میں نے ایسے ایسے عذاب رکھے ہیں، ایسی برسات موجود ہے جو سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اسی آسمان سے پتھروں کی برسات بھی ہوتی رہی، اسی آسمان سے میرے عذاب کے کوڑے برستے رہے۔ یہ زمین جو تم کو بچھونا نظر آتی ہے، اس زمین کے نیچے میری برکتیں رحمتیں بھی ہیں، میرے عذاب بھی ہیں۔ اسی زمین کے نیچے پانی کی نعمت،
پیٹرول کی نعمت ہے، معدنیات کی نعمت ہے، زمین کے اندر سے اناج اگتا ہے، اسی زمین کے نیچے زلزلے موجود ہیں، اسی زمین کے نیچے لاوے موجود ہیں، اسی زمین کے اندر زندہ دھنسائے جانے کے عذاب موجود ہیں، اسی زمین کے اندر میرے کوڑے بھی موجود ہیں، لیکن لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ جب کوئی قوم اجتماعی اعتبار سے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، ایمان اور تقوی کو اختیار کر لے، میں آسمان کے سارے عذاب روک لیتا ہوں، زمین کے سارے عذاب روک لیتا ہوں، اور آسمان اور زمین کے ساری رحمت اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں۔ اللہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آج تک میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں ماشاءاللہ 40 سال کی پکی عمر کے لوگ موجود ہیں، 60 سال کے بزرگ موجود ہیں، 70 سال کے بزرگ عمر رسیدہ لوگ موجود ہیں۔ جس کی عمر 70 سال ہے، 60 سال تو ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، جو 60 برس کے ہیں 50 سال تو ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، جو 60 برس کے ہیں، جو 50 سال کے ہیں 40 برس تو ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، جو 40 سال کے ہیں 30 سال کم از کم ہو گئے رمضان آتا رہا روزے رکھتے رہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 30 سال پہلے میں جہاں کھڑا تھا آج بھی وہیں پہ کھڑا ہوں، 40 سال پہلے جہاں کھڑا تھا آج بھی وہیں پہ کھڑا ہوں، 50 سال پہلے میری جو حالت تھی آج بھی وہی حالت ہے۔ کیا مطلب؟ میں 20 سال پہلے بھی بے نمازی، میں آج بھی بے نمازی، میں 30 سال پہلے بھی نافرمان، میں آج بھی مسلمان، میں آج بھی نافرمان، 40 سال پہلے بھی میرے منہ سے تمباکو سگریٹ کی گندی بو آتی ہے، آج بھی آتی ہے۔ کوئی روزہ مجھ کو نہ بدل سکا، کوئی سحری مجھ کو نہ بدل سکی، کوئی افطاری مجھ کو نہ بدل سکی، کوئی اعتکاف مجھ کو نہ بدل سکا، کوئی قرآن کی تلاوت مجھ کو نہ بدل سکی، کوئی روزہ، کوئی سحری، کوئی افطاری، کوئی ذکر، کوئی اذکار، کوئی قرآن کی تلاوت مجھ کو نہ بدل سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنی نمازیں میں نے پڑھی، جتنے روزے میں نے رکھے، لعلکم تتقون، وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر نہیں رکھے، میں عبادت کے مقصد سے غافل ہوں، یہی وجہ ہے، اندر نہیں میرا بدلا۔ جب تقوی کی بنیاد پر انسان عبادت کرتا ہے، پتہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، پھر کیفیت یہ ہوتی ہے انسان قیام کی حالت میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کاش ساری عمر قیام میں گزر جائے، مر جاؤ اسی حالت کے۔ وہ رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، دل سے آواز آتی ہے کاش عمر بھر میں رکوع کی حالت میں رہوں اور زبان اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کے گیت گاتی رہے، اسی حالت میں مجھے موت آ جائے۔ وہ ناک ماتھے کو زمین پہ رگڑتا ہے، سجدے کی حالت میں پہنچتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب لعلکم تتقون ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، مومن کا دل چاہتا ہے کاش میرا سجدہ ختم نہ ہو، اسی حالت میں موت آ جائے۔ وہ قرآن پڑھتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیتیں اس سے گفتگو کر رہی ہیں، اس سے باتیں کر رہی ہیں، اس کا دل نہیں چاہتا قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے پیچھے ہٹے۔ وہ روزہ رکھتا ہے لعلکم تتقون کی بنیاد کے اوپر، تو اس کا دل چاہتا ہے اے اللہ رمضان ختم نہ ہو، ساری عمر رمضان رہے، میں روزہ ہی رکھتا رہوں۔ تو لوگوں کی اکثریت اپنی زندگی کے مقصد سے ناآشنا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت، اور جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کے مقصد سے ناآشنا ہیں کہ اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون۔ بڑی زندگی گزر گئی، بڑی غفلت میں نے اور آپ نے وقت گزار لیا۔ ماہ رمضان بالکل قریب ہے، چند دن ہی باقی۔ اس سال انشاءاللہ رمضان کا مہینہ روایتی نہیں ہونا چاہیے، کہیں انشاءاللہ رمضان کا مہینہ روایتی نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا ہوگا؟ اس عزم کے ساتھ رمضان کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، میں اور آپ۔ جیسے ہی رمضان آیا ہم مسجد میں آئے، عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اب آخری ہچکی تک میں تیرے گھر میں آتا ہی رہوں گا۔ نماز ادا کی ہے اللہ، آخری سانس تک یہ سر تیرے سامنے جھکتا ہی رہے گا۔ قرآن کی تلاوت شروع کرے اس عزم اور ارادے کے ساتھ، ہے اللہ اب قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا ہے، آخری سانس تک تیرے کلام کی تلاوت کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے حلال کی تھی چیزیں کھانا حلال ہے، رمضان میں ہم نہیں کھاتے،
پھل حلال ہے میں نے اوپر حرام کر لیا، اللہ کا حکم ہے عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اے مالک ماہ رمضان کے اندر میں نے تیری حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، وعدہ کرتا ہوں آئندہ ساری زندگی جو تو نے میرے اوپر دائمی چیزیں حرام کی ہیں ان کے پاس میں نہیں بھٹکوں گا۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ اگر اس عزم کے ساتھ ہم رمضان کا آغاز کرتے ہیں تو پھر مبارکباد ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ہم نے اپنی زندگی اور اس کے بعد عبادت کے مقصد کو اچھی طرح سے پا لیا۔ اب آخری بات بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں ایک المیہ ہے، تکلیف ہے مجھے، چاند رمضان کا جب نظر آتا ہے، چاند ہم رمضان کا دیکھتے ہیں تیاری عید کی شروع کر دیتے ہیں۔ چاند رمضان کا دیکھا، تیاری کس کی شروع کر دی؟ عید کی۔ لباس کون سا پہننا ہے، جوتا کون سا پہننا ہے، پچھلے سال جو میں نے کپڑے پہنے ان کا رنگ کلر ڈیزائن کون سا تھا، اس سال ذرا چینج ہونا چاہیے۔ عید کی چھٹیوں میں کہاں گھومنے جائیں گے، ناران جائیں گے، کغان جائیں گے، سوات جائیں گے، کلام جائیں گے، کن کے گھر بطور مہمان جانا ہے، کن کن کو اپنے گھر بطور مہمان بلانا ہے۔ نہیں، اس بار رمضان کا چاند نظر آئے تو تیاری عید کی نہیں، تیاری انشاءاللہ سحری کی، افطاری کی، بخشش کی، مغفرت کی، گناہوں کی معافی کی، قرآن کی تلاوت کی تیاری، انشاءاللہ موت کی، قبر کی تنہائی کی، حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری، انشاءاللہ حوض کوثر کے پانی کی، عرش کے سائے کی، جنت میں داخلے کی اور جنت میں رب کے دیدار کی انشاءاللہ اس سال رمضان کا مہینہ اس عزم کے ساتھ گزارے گی۔ رمضان ختم ہوتا ہے تو ختم ہوتے ایک دن آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم العید، عید کا دن، خوشی کا دن۔ یہ حقیقی عید کا دن نہیں، یوم العید جو ہر سال رمضان کے بعد فوری آتا ہے نا، مسلمانوں کی خوشی کا دن، لیکن حقیقی عید کا دن نہیں۔ حقیقی عید کا دن کون سا ہوگا؟ حقیقی عید کا دن وہ ہے جب اللہ اعلان کرے گا کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے نماز سے پڑھنے والے، کہاں ہے قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، کہاں ہے اطاعت و گزار فرما بردار، اکٹھے ہو جائیں، جو سب نیکیاں قبول کر لیے جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں جائیں گے، لباس جنت کا مل جائے گا جو حریر اور ریشم کی پوشاکیں ہوں گی، جنت کے اندر جنتی عورتیں رفاقت کے لیے مل جائیں گی، خدمت کے لیے غلمان ہوں گے، سونے چاندی کے اینٹوں کو بنے محلات اللہ تعمیر کر دیں گے، پینے کے لیے شہد، دودھ اور شراب طہورہ کی نہریں جاری کر دی جائیں گی۔ اعلان ہوگا کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو ہے، جنتی کہیں گے اللہ جنت کی نعمتوں نے ہر خواہش کو پورا کر دیا، ہر آرزو کو پورا کر دیا۔ اللہ کہیں گے جس اللہ کے لیے روزہ رکھتے تو اسے دیکھنا نہیں، جس اللہ کے لیے نماز پڑھتے تو اسے دیکھنا نہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، مالک اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب جنت میں اہل ایمان اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کریں گے، اصل عید کا دن وہ ہوگا، اصل خوشی کا دن وہ ہوگا۔ تو کیوں نہ اس سال رمضان کا مہینہ آئے تو اس عید کے دن کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات و خط اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے، سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔